अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की जब से रिहाई हुई है तब से एक टॉपिक बहुत डिस्कस हो रहा है कि सबसे पहली बात तो ये कि क्या इनकी रिहाई किसी डील का नतीजा है, किसी डील के नतीजे में ये यहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि इससे पहले इनके ऊपर मुकदमात बनते थे, रिहाई होती थी, ज़मानत मिलती थी और किसी दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन इस मरतबा जब इनको रिहा किया गया तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और बल्कि इस्लामाबाद से निकल के वो पेशावर भी जहाँ पहुँची। और अब ये खबर आ रही है, इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं सिराजुद्दीन साहब, उन्होंने ये खबर दी है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में एक एनेक्सी के अंदर वो रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पे उनकी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात भी होती है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो इस वक्त पार्टी मीटिंग्स में भी मसरूफ़ हैं और वहाँ से वज़ीर आला हाउस से बैठ के वो इन मामलात को देख रही हैं। क्या आने वाले दिनों में बुशरा बीबी का रोल जो है वो पाकिस्तानी सियासत में बढ़ सकता है? अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल वर्जन यही देती है कि बुशरा बीबी का ना माजी में सियासत से कोई ताल्लुक था, ना इस वक्त कोई ताल्लुक है और ना शायद आने वाले दिनों में कोई ताल्लुक हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की जो स्पाउसेस हैं, चाहे बेगमात हों या उनके शौहर हों, उन्होंने कोई ना कोई रोल अदा ज़रूर किया है। तो क्या यहाँ पे भी बुशरा बीबी कोई रोल अदा कर सकती हैं? इसी पे मज़ीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सिराजुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा और सीनियर तज्ज़िया कार एंकर पर्सन समीना पाशा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सिराजुद्दीन साहब के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा। सिराजुद्दीन साहब, आपके पास क्या रिपोर्ट है? खबर आपकी ये बता रही है कि वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी के अंदर जो है वो बुशरा बीबी इस वक्त रिहाइश पजीर हैं और पार्टी के रहनुमा जो हैं वहाँ पे उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सर, एक तो बहुत शुक्रिया। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह एक पोर्ट्रे करना चाहती है या इमेज डेवलप करना चाह रही है कि वो घरेलू खातून है और उसकी ज़िंदगी किचन तक या ड्राइंग रूम तक या घर के अंदर तक महदूद है, और ये KP के तर्जुमान जो है बैरिस्टर सैफ वो इसी हवाले से खुल के उस बयान दे रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ हद तक इससे मुख्तलिफ है। जो हमारे अंदरूनी ज़राए हैं उनके मुताबिक अब CM हाउस जो है अब पहले से ही PTI की ताकत का मरकज़ एक था, अब ये जो मरकज़ी रहनुमाओं का एक मरकज़ बन गया है। आरिफ अलवी भी आए थे और लोग भी पेशावर का रुख कर रहे हैं और इसकी बड़ी वजह जो है वो बुशरा बीबी है। CM हाउस के अंदर जो अब हर एक का दाखिला जो है वो महदूद कर दिया गया है। जो स्टाफ है उनको भी जो हाउस की तरफ जो जाते थे मीटिंग्स वगैरह में उसको मना किया गया है और काफ़ी ज़्यादा सख्ती हुई है। जो स्टाफ जो वहाँ से बुशरा बीबी साथ लेके आई हैं उनके साथ उनके अपने स्टाफ हैं और बगैर जो किसी को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं जा रही है। आने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीटिंग को तो तरदीद कर रही है, कोई मीटिंग नहीं की है, लेकिन जो हमारे अंदरूनी जो बातें हैं, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक वो पार्टी मामलात में काफ़ी हद तक एक्टिव हो गई हैं और इनके जो मेन फोकस जो है अभी तक जो मामलात को वो दे गई है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से है और इस हवाले से वो सीनियर रहनुमाओं से, हर एक से तो खैर नहीं मिलती है जो हमें ज़राए बताते हैं, लेकिन कुछ ख़ास लोग जो हैं या तहरीक इंसाफ में उनका से है या वो आगे एहतजाज या मुहिम वगैरह को चला सकते हैं या किसी तरह के भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो एक कैंपेन चला सकते हैं, उन लोगों से वो मुलाकात कर रही है और एक दो पहले भी की है और CM हाउस और जो एनेक्सी है वहाँ पे ये मुलाकातें होती रहती हैं। इसके अलावा उसकी अपनी भी कुछ मसरूफियात हैं, ये नहीं है कि वो किसी हद तक वो हो जाए। जो हमारे ज़रा ये बताते हैं कि वो फ्रंट लाइन पे रोल अदा नहीं कर रही है, वो बैकग्राउंड पे रह के चीज़ों को देख रही है, मामलात को देख रही है, हर एक चीज़ के ऊपर इसकी नज़र है, सूबाई हुकूमत के मामलात के ऊपर भी, और इसके अलावा जो तहरीक चली हैं, जो चीज़ें नाकाम हुई हैं, इनके ऊपर भी उनके अपने जो ख़ास हैं उनसे वो मालूमात ले रही है, तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रख रही है, अपने इंफॉर्मेशंस को ले रही है। ये ऑफिशियल्स जो वो हैं CM हाउस से वो बाहर बहुत कम जाती हैं। आज इंतहाई सख्त प्रोटोकॉल में पेशावर हाई कोर्ट आई थी, इसके अलावा वो बहुत कम निकलती हैं। लेकिन चूँकि बुशरा बीबी जो है वो रूहानी जो शख्सियात हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कदर करती हैं और पेशावर शहर में भी ऐसे शख्सियात, ऐसे लोग और ऐसे बहुत सारे वो मज़ारात भी हैं, तो वहाँ से भी वो प्राइवेट गाड़ियों में निकल सकती है और क्योंकि इंटरनल स्टाफ जो हैं वो मुकम्मल उन्हीं के हैं, किसी किस्म के कोई सरकारी या तहरीक इंसाफ के लोगों का अंदर जाना, उस एरिया तक रसाई बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मामलात भी एक साइड पे हैं और इसके अलावा तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है कि वो आराम कर रही है। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही है, वो तमाम चीज़ों को देख रही है। उसका नेक्स्ट टारगेट जो हमें लोग बता रहे हैं वो ये कि किसी तरह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी
پاکستانی ہے عمران خان، اس کی رہائی کے لیے ایک منظم وہ بطور ایک اہلیہ ان کا یہ فرض بھی ہونا چاہیے. سراج صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رہ کے وہ یہ رول ادا کر رہی ہیں، تو اب پاکستان تحریک انصاف نے اگلے مہینے کے غالباً پہلے ہفتے کے اندر یا شاید ان ڈیٹوں کے اندر اپنا جلسہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ پشاور میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی بھی اس جلسے کو وہاں پہ موجود ہوں گی یا وہاں پہ کوئی تقریر کر سکتی ہیں کیا وہ؟ نہیں، ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایسا شاید نہیں ہے. اب وہ بیک گراؤنڈ پہ رہ کے یہ تمام چیزوں کو دیکھیں گی اور معاملات کو سیٹل کریں گی. جو رہنما آئیں گے، جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ان کے مطابق اس کی پرسنالٹی یا اس کی وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ جلسوں میں آ کے تقریر کرے یا اس طرح شاید اس کی وہ تربیت یا وہ نہیں ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے وہ ان چیزوں کے لیے فی الحال ریڈی نہیں ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں رہ کے وہ تمام چیزوں کو دیکھے، معاملات کو سیٹل کرے. اور سراج صاحب، ان کو آپ نے بتایا پروٹوکول دیا گیا ہے، سیکیورٹی پروٹوکول ہے، یہ کے پی گورنمنٹ کا آفیشل سیکیورٹی پروٹوکول ہے جو ان کو ملا ہوا ہے؟ جی جی جی، یہ جو سی ایم پروٹوکول ہے وہی پروٹوکول میں آج یہ پشاور ہائی کورٹ آئی تھی. ہمارے ساتھیوں نے کچھ ویڈیوز بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن انتہائی سختی سے منع کیا گیا ہے. موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. سول جو پلین کلوتھس میں بھی جو اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی پہ تعینات ہیں. اس کے علاوہ سی ایم اسکواڈ کے جو اہلکار ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کے ساتھ آئے تھے، اور ججز گیٹ پہ باقاعدہ طور پر اس کو انٹری دی گئی ہے اور وہ ججز گیٹس پہ آئے. اچھا، دوسری میں جو بتایا گیا ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد جانے کا ارادہ رکھتی ہیں. چترال جانے کا بھی اس کا پروگرام تھا، لیکن اب شاید وہ کینسل ہو کے ڈائریکٹ اسلام آباد جائیں گی، وہاں سے خان صاحب سے ملاقات کریں گی. ان کی کوشش یہی ہے اور یہی پلان وہ شاید بنا رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سیاسی لاہ عمل کیا رول ادا کر سکتی ہیں، کیا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ خان سے ملاقات کے بعد ہی شاید کچھ حد تک. بہت بہت شکریہ سراج الدین صاحب، سینئر صحافی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں. ناظرین، بشرا بی بی بیک گراؤنڈ میں رہ کے ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آفیشیل پروٹوکول کے پی گورنمنٹ کا جو ہے وہ انہیں ملا ہوا ہے. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، آئی نو بہت سی چیزوں کا جواب دینا چاہیں گے. نعیم صاحب، آفیشیل پوزیشن آپ کی پارٹی یہ لیتی ہے کہ بشرا بی بی کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن یہ گفتگو آپ نے سنی، یہ پبلک پوسچرنگ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، پبلک ڈومین میں آپ کوئی اور پوزیشن لے رہے ہیں لیکن در حقیقت کچھ اور ہو رہا ہے. آفیشیل پروٹوکول، سیکیورٹی پروٹوکول بھی ان کو دیا گیا ہے، کس حیثیت سے آفیشیل پروٹوکول ان کے پاس ہے؟ بہت شکریہ منصور بھائی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کافی کمپینیں چلتی رہیں کہ جناب بڑا کوئی تعویذ دھاگا کر دیا ہے، دم کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے، وہ جیل میں چلی گئیں، پارٹی کے لیڈران چلے گئے، پارٹی کے کارکنان چلے گئے. کدھر گیا وہ تعویذ دھاگا؟ سارا پراپوگنڈا ایکسپوز ہو گیا. پھر یہ کہا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی. کدھر گیا وہ پراپوگنڈا؟ سارا ایکسپوز ہو گیا. پھر یہ کہا گیا کہ وہ ٹوٹ جائیں گی، وہ ڈیل کر لیں گی. انہوں نے تمام کیسز برداشت کیے. عمران خان صاحب آج بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں. 3 تاریخ سے لے کر رہائی تک، بشرا بی بی کی رہائی تک، جس طرح ان کو رکھا گیا، اس سیل کے اندر رکھا گیا، جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا جیسے چوہے ہوتے تھے وہاں پر، جیسے وہاں کوئی مل نہیں سکتا تھا، جیسے کھانا دیا گیا، جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے توڑنے کی پوری کوشش کی. انہوں نے 264 دن گزارے ہیں. 1 گھنٹہ بھی اس طریقے سے کہیں نا مریم کو گزار کے دکھائیں. پھر کیوں نواز شریف کو جانا پڑا تھا فلیٹ سے؟ پھر کیوں اس کو فلیٹس گرا کے اور کہا گیا کہ میں علاج کرنے کے لیے باہر جاؤں گا؟ پھر کیوں مریم جو ہے پیچھے گئی کہ میں اپنے والد سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہی ہوں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے. بات حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جس دلیری کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا وہ اس کی کمزوری نہیں بنی بلکہ ان کی طاقت بنی. اور آج اگر کسی بچے کوئی نہیں ہے اور ان کی بیل ہو گئی ہے تو اس کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ڈیل ہوگی. ڈیل کے اندر پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اچھا تھوڑی سی ڈیل مجھے دے دیں، باقی خان صاحب کو اندر رہنے دیں. ادھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے سرگرم ہے. تو یہ کیسی ڈیل جو پورشن کے اندر آ رہی ہے؟ دوسرا، پولیٹیکلی اگر ان کا کوئی آج تک ہوتا نا، خان صاحب کی حکومت رہی، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عہدے پر رہیں، کوئی ان کا رشتہ دار رہا ہو، خان صاحب کو کوئی رشتہ دار رہا ہو، اس کو کوئی بھانجا رہا ہو، ان کی کوئی بہن رہی ہو، تو وہ جب آج تک نہیں رہے. تو عمران خان کروسی سیاست کوئی وہ یہ تھوڑی ہے کہ شریف خاندان ہے یا زرداری خاندان ہے کہ چاچا دادا پردادا اور پھر ساری وہ ایک نسل پوری جو ہے وہی ساری اس کے اندر ہے اور آپس میں عہدے سارے بانٹتے ہیں. کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا. نعیم صاحب، آپ نے میرے سوال کا ایکچولی جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا تھا ان کے بعد آفیشیل سیکیورٹی پروٹوکول کس حیثیت میں ہے اور وہ کس حیثیت میں انیکسی میں رہ رہی ہیں چیف منسٹر ہاؤس کے، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے اور انہوں نے چیک اپ بھی کروانا تھا، وہ مناسب انہوں نے سمجھا کہ لاہور جو ہے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج
कारों के अंदर भी हर चीज लग जाती है, और सिक्योरिटी के भी जिस तरह के मामलात हैं वो सारी चीजें देखते हैं, उन्होंने डिसाइड किया उसमें जुर्म कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं रहता हूँ जाकर केपी हाउस के अंदर, या कोई और बंदा जाकर रहता है, तो उसका कोई गुनाह तो नहीं। अच्छा, क्या उसका कोई कसूर है कि वो वहां पर जाएगा और रह नहीं सकता? हाँ। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर सारे रहते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात। मैं भी रह सकता हूँ जाके कभी, अगर मुझे बुशरा बीबी जब छोड़ के जाए नेक्सी, तो गंडापुर साहब को अगर मैं कहूँ तो मैं रह सकता हूँ जाके नेक्सी के अंदर। अब खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब जो है वो उनका अवाम ने मैंडेट दिया है, उनकी हुकूमत है, और खैबर पख्तूनख्वा लोग जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज हैं। वो मेहमान नवाज आपकी करेंगे, आप आइए, इंशाल्लाह ताला आपको पूरा जो है आपका ख्याल रखा जाएगा, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरा बात है कि अगर कोई उनके साथ एहलकार चला गया है वहां पर जाकर हाई कोर्ट में उनके साथ मौजूद था, तो कोई उसमें नहीं है कि सिक्योरिटी करते हुए या कोई उसके अंदर वो गए हैं, तो उसके अंदर कोई बुरा नहीं, कोई बुरी बात। ठीक है उस्मा कादर साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी। एक तो आप खुद भी चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही हैं, तो आपको बुशरा बीबी में एक नया लीडर नजर आता है? मतलब मेरा ख्याल में, मेरी अपनी राय है, मैं वैसे मेज़बान को नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरी राय है, मेरा ख्याल में बुशरा बीबी अगर बागदौड़ संभालें इस वक्त, जब तक कम से कम खान साहब बाहर नहीं आते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है मेरा ख्याल में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आपने मुझे इन्वाइट किया मंसूर। देखिए 3.5 साल सिक्का राइजुल वक्त उस वक्त भी मुर्शिद साहिबा का था, और आज तो मैं आपके तवस्सुत से सबसे पहले PTI को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अब उनकी नई चेयरपर्सन जो हैं वो बुशरा मानिका होंगी, और वो आप तंजन कह रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ। और तहरीके मौकलीन जो है, अब तहरीके मौकलीन जो है वो, सॉरी क्या कहा आपने नईम साहब? उसका तहरीके मौकलीन होगी, इनको बोले सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, अपनी बारी पे बात कर लें। एक मिनट, वो उनकी बुशरा इमरान खान उनका नाम है, आप नाम सीधा लें प्लीज। बुशरा इमरान खान आप कहें जी, बुशरा इमरान। पता नहीं उनके नेशनल ID कार्ड पे अभी तक चलो छोड़े नहीं, बुशरा इमरान खान। तो अगर नेशनल ID कार्ड जब तक नहीं बदलता तो उनका नाम तो वही बुशरा है इमरान खान नहीं, आपका एतराज ठीक है नहीं भाई, बुशरा इमरान खान आप नाम ले लीजिए। कैसे कह दें जी? पहले ID कार्ड उनका बदलाएं ना, अगर आपको इतना शौक है, आपने अगर आपने हस्बैंड बदल ही लिया है तो ID कार्ड भी बदल लें, प्रॉब्लम क्या है? छोड़े ना इस बात को, प्रॉब्लम मैं देखें ना, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा भी ID कार्ड बदला गया था, तो वो भी बदल लें। मेरे ID कार्ड पे अभी भी समीना रमजान लिखा हुआ है मंसूर, अभी तक मुझे समीना रमजान कह देते हैं, मैं ऑफिशियली समीना पाशा अनाउंस करती हूं। हमने तो देखा, आप माइंड तो नहीं करती ना? नहीं बिल्कुल, हमने तो मैं एक्चुअली इनको तब से जानता हूं जब समीना रमजान थी, मेरे मुंह पे अभी तक कोई चढ़ा, इसलिए कह रहा हूं। असल में अगर अब मैं ID कार्ड चेंज करूंगी तो मेरे सारे अकाउंट्स के नेम चेंज करने पड़ेंगे, तो वो बड़ा लंबा नईम साहब कुछ नईम साहब क्या कह रहे हैं? सॉरी आवाज कट रही, नईम साहब क्या कह रहे हैं? नईम साहब ये आवाज नहीं पहुंच रही वैसे हमें। खान होवे या बशीर होवे, आवाज ऊंची ना से अच्छा नईम साहब की आवाज जरा ऊंची कर दीजिए, हमें आवाज कम आ रही है। चलें आप बुशरा बीबी कह लें, छोड़ें आप ना माने का कह लें, मैं फिर मुर्शिद साहिबा कह देती हूँ, क्योंकि मुर्शिद है ना, वो सबकी मुर्शिद हैं, पूरे PTI की वो मुर्शिद साहिब हैं। देखिए जी बात सारी ये है कि ये जो बयानिया था कि जी वो घरेलू खातून है, ये तो पिट गया। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने, बानी साहब ने, DW चैनल है जर्मन, उसको एक इंटरव्यू दिया था जब वो PM थे। उन्होंने पूछा था कि जी आपकी वाइफ फेथ हीलर हैं, तो क्या आप रियासत के जो काम या मामलात होते हैं उनमें आप उनसे मशवरा लेते हैं? आगे से उन्होंने जवाब दिया था कि जो मेरी बेगम है उनसे ज़्यादा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं है, और कोई बेवकूफ़ होगा जो इतनी अक्लमंद बेगम से मशवरा नहीं करेगा, बल्कि जो रियासत के ज़्यादा मुश्किल फैसले होते हैं तो उनमें मैं ज़्यादा उनसे मशवरा करता हूँ। आपके ख्याल में बुरी बात है? नहीं मैं आपको बता रही हूँ। और फिर आखिर में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो मेरी बेगम ना होती तो मैं एज अ PM सर्वाइव ही ना कर पाता। चलो ये तो बात सारी ये है, ये मोहब्बत है मियां बीवी के बीच में, आपको इसमें क्या मसला? रियासत के मामलात, आप रियासत के मामलात देखें ना कि उनके मशवरे के बगैर कोई मामला। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब कुलसूम बीबी से कभी कोई मशवरा नहीं करते थे? नहीं, लेकिन फिर आप घरेलू खातून तो ना कहें ना। हमें ये पता है, और अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया भी गया था कि जितने सेक्रेटरीज अपॉइंट होते थे पंजाब में, उनकी तस्वीरें पहले जाती थी मुर्शिद साहिबा को। मुर्शिद साहिबा अगर उस पर कांटा लगा देती थी तो वो फारिग हो जाता था, अगर उस पर टिक लगता था तो वो सेक्रेटरी बनता था। और फिर जो हमारी उनकी बेटी थी फराग होगी, आपको पता है ना,
ان کے ساتھ ہی وہ آتی جاتی تھی نا, میرے ساتھ تو کبھی نہیں آپ نے ان کو دیکھا. ان کی فرنٹ پرسن تھی ڈیفیکٹو چیف, آپ کے ساتھ تو ہو بھی نہیں سکتا تھا, آپ کی تو آڈیو میں آ گیا تھا سب کچھ. ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھیں. جتنا وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس میں فیصلہ ہوتا تھا وہ بشرا مانیکا کے تھرو فرح گوگی کرتی تھی. کوئی ٹرانسفر, ان کی بیٹی نہیں تھی, کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ, کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ فرح گوگی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اور یہ گینگ آف 5 آپریٹ کر رہا تھا بنی گالا سے. بھائی یہ تو آپ کی اسپیکولیشنز ہیں نا. نہیں اسپیکولیشن نہیں ہے صاحبہ, اگر ایسی بات ہوتی, حکومت آپ کی, اگر ایسی کرپشن ہوتی تو آپ ان کو اندر کر دیتی. حکومت آپ کی ہے, یہ کیا بات ہے؟ نہیں منصور نہیں, وہ بات نہیں ہے. آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ اب آرمی چیف ہیں, وہ ساری کرپشن کی فائلیں لے کے گئے تھے. وہ اب کدھر فائلیں کرپشن کی فائلیں لے کے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا دیکھیں یہ آپ کا ورژن ہے, پنجاب میں آپ ایکشن لیں کیونکہ یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں. یہ آپ کا ورژن ہے, میرا نہیں ہے ورژن. آرمی چیف کے منہ سے میں نے آج تک یہ بات نہیں نہیں, یہ تو جنرل باجوہ نے سب کے سامنے بات, کس کے سامنے کی ہے؟ کبھی نہیں کی ہے, سب کے سامنے یہ بات کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا, میں نے ان کو منع کیا, ریکارڈ پہ آپ نکال کے دیکھیں, میں آپ کو بھیج دوں گی. انہوں نے کہا تھا میں نے منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی. جنرل باجوہ سے آپ زیادہ ملی ہیں کہ میں زیادہ ملا ہوں. دیکھیں وہ ریکارڈ پہ پبلکلی بات کرتے تھے نا منصور, وہ پبلکلی بات کرتے تھے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سمینہ صاحبہ, میں کھل کے میں بات کروں گا. میرا خیال میں اگر پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کرے, یو ٹرن, میں جانتا ہوں یو ٹرن لینا پڑے گا, یہ لوگ اعتراض کریں گے, تنقید کریں گے نون لیگ والے کہ جناب دیکھیں آپ نے کیا کر دیا. میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں جو ڈویژنز ہوئی ہیں, جو پرابلمز ہوئی ہیں, جب تک کم از کم خان صاحب باہر نہیں آتے, بشرا بیوی کو لیڈ کرنا چاہیے پاکستان. بہت شکریہ منصور, پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں لوگ جو مجھ سے ناراض ہوئے ہیں آج کل, تو پہلے تو اس کی وجہ سے آپ کو میں شکریہ کہتی ہوں. باقی جو آپ نے بات کی ہے, پہلے اس میں ایک دو چیزیں, کچھ ہو گیا تو آپ کو کسی نیکسی میں کھلا دیں گے. اب ویسے حال اب یہی نظر آ رہا ہے, مطلب کتنے ہی جرنلسٹ ہیں, میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں جو بیچارے کے پی میں جا کے رہنے پہ مجبور ہیں اس وقت, کیونکہ جو فسطائیت پنجاب میں نظر آتی ہے, کیا کریں, پورا پاکستان ہمارا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن افسوس کی بات ہے یہ. بہرحال جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی, دیکھیے آپ کی بات سے میں کافی ویسے اتفاق اس لحاظ سے کرتی ہوں کہ یہ ایک نقصان اس لحاظ سے ضرور ہوگا کہ جی دیکھیں یہ ایسے کہتے تھے, لیکن عمران خان صاحب تو اور بھی بہت ساری باتوں میں ایک موقف رکھتے تھے کہ جیسے آئی ایم ایف سے قرض نہیں لوں گا, خودکشی کر لوں گا, پرویز الہی صاحب, اور لیکن ود ٹائم ان کے بہت سارے حالات و واقعات کے مطابق موقف میں چینجز بھی آئے ہیں. کلثوم نواز صاحبہ بھی پہلے سیاست میں نہیں تھی, لیکن نواز شریف صاحب پہ کچھ حالات آئے تو اس کے بعد انہوں نے بھی آ کے جز وقتی سیاست کی, اور انہوں نے آ کے ہاں جی جز وقتی, اسی لیے میں نے کہا جز وقتی کی, وہ آ کے انہوں نے ساری جو تحریک چلائی اور اس کے بعد وہ پھر واپس اپنے گھر تک محدود ہو گئی. جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی کتنا سیاسی ہے یا نہیں, تو عام طور پر ایک بھی بندہ فیملی میں پولیٹیشین ہو تو گھر میں سیاست ہوتی ہے اور اس پہ گفتگو بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ جی اب وہ کوئی بندہ مشورہ بھی نہیں کر سکتا, یہ تو ایک عجیب ریڈیکولس بات, اگر ہم یہ سوچیں گے جی کوئی بندہ مشورہ نہیں کر سکتا. جو ان پہ ایلیگیشنز لگتے رہے ہیں, سیاستدانوں کو تو آپ یقین کریں ملازم بھی سیاستدان ہوتے ہیں, پورے سیاستدان ہوتے ہیں, پوری بحث کرتے ہیں, اور جنرلی بھی آپ دیکھیں اگر آپ ایک جرنلسٹ ہیں تو آپ کے گھر میں بھی یقینی طور پر گفتگو ہوتی ہے. اور میں اگر کچھ کام کر رہی ہوں تو میرے بچے ابھی سے مائک اٹھا کے شروع ہوئے. آپ کو پتا ہے میرے گھر پہ کبھی کوئی پولیٹیشینز آتے ہیں نا, کوئی ڈنر پہ یا کچھ ہوتا ہے, میرے ملازموں کی نا لائن لگ جاتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ تصویریں کھینچانی, تو وہ سارے پالیٹکس تو پھر وہ ہوگی نا. منصور فائلوں پہ ہنس ہنس کے سائن نہیں کوئی کرتا. اس والی بات جو آپ نے یہ بات کی, اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ باتیں ہم نے بھی بہت سنی ہیں اور بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے, لیکن بھائی وہ جو فائل تھی جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اگر مبینہ طور پر کوئی ایسی, وہ فائل کدھر گئی؟ سوال یہ ہے اس فائل پہ کیوں نہیں, آپ نے جو کیسز بنائے وہ القادر ٹرسٹ پہ بنا رہے ہیں, آپ توشہ خانہ کے تحائف پہ بنا رہے ہیں, یہ باہر کس طرح, ہاں ایگزیکٹلی, اس فائل پہ آپ نے کیوں نہیں کیس بنایا؟ دوسری بات, اگر وہ اسی طرح کوئی اپوائنٹمنٹس کرتی تھی تو وہ افسران تو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, تو آپ نے ان کی اس طرح کی اپوائنٹمنٹس پہ تو کوئی کیسز نہیں بنائے, نہ ہی ان افسران کو سائڈ پہ کیا جو رشوتیں دے کے بقول آپ کے اپوائنٹ ہوئے تھے, تو ان افسران کو تو آپ پہلے دونوں کا ہی جہنمی بھی ہیں اور گناہگار اگر ہیں قصوروار ہیں تو دونوں ہی ہیں نا, جرم تو پھر دونوں طرف سے ہوا ہے, تو وہ کیوں ابھی تک اپنے عہدوں پہ ہیں؟ ایک میں نے افسر نہیں دیکھا جس کو یہ کہہ کے انہوں نے ہٹایا ہو کہ جی اس کی اپوائنٹمنٹ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے بشرا بیوی کو. لیکن مجھے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ چلے کرٹیسزم یا ڈسکشن یا ڈیبیٹ آپ اور میں, ہم صحافی ہم آپس میں کر سکتے ہیں کہ کیا یہ اچھا قدم ہوگا یا نہیں ہوگا. آف آل دا پیپل نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پہ اعتراض کر رہی ہے کہ جی موروثی سیاست, یہ دیکھیں اپنی بیوی کو لے آئیں, یار خدا آپ نے وزارت خارجہ گھر میں دی ہوئی ہے,
मतलब इसहाक डार साहब को आपने वजीर खारजा लगाया हुआ है, चाचा जी फैमिली पॉलिटिक्स चाचा वजीर आजम, मंसूर, तो आपको भतीजी वजीर आला, किसने कहा कि हमें एतराज है? और देखिए आपको नहीं एतराज? तो फिर अभी ये थोड़ी देर पहले जो कुछ आप, लेकिन मैं इसके साथ आपको एक बात और कहूँ, हम तो खुश हैं, मेरा जाती बिल्कुल ख्याल आए, ये जरूर है आए, कि हमें मेरा क्या नहीं प्रॉब्लम ख्याल है है कि वो बाकायदा कोई पॉलिटिशियन बन के आके कोई आपको खिताब और करती, खान साहब की जलसों रिहाई में पे तकरीरें फोकस। करती। हाँ। अब जाहिर है, अगर देखिए खुदा न खास्ता मेरे हस्बैंड अगर गिरफ्तार हूँ तो मैं भी उनके लिए हर आवाज उठाऊंगी, प्रोटेस्ट करना पड़े मैं प्रोटेस्ट करूँ, नहीं तो और क्या मैं और तो अगर उनके हस्बैंड गिरफ्तार हैं, गिरफ्तारी हो जाए, तो मैं लॉयर से मिलूंगी, मैं हर उस शख्स से मिलूंगी जो मुझे लगेगा कि वो उनकी रिहाई के लिए कुछ कर सकता है। तो अगर वो इस वजह से अपने लोगों से, किसी से, लॉयर से मिलती हैं, चूंकि इस वक्त तो पार्टी के हेड्स भी तकरीबन लॉयर्स ही हैं, उनसे मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, या अगर वो कोई उसके ऊपर अपडेट्स लेती हैं, तो इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है? इसको हम, अब मैं यही बात कह रही हूँ ना कि ये अब बड़ा ओवरलैपिंग सी सिचुएशन है। क्या इसको हम सियासत कहें या ये एक सिर्फ उस हद तक उनकी एक्टिविटी है जी, कि जिसमें वो सिर्फ इस बात पे कंसर्न है कि नईम साहब, ये आपके जो मुखालिफिन हैं वो एक इल्जाम लगा रहे हैं, वो इसके बारे में जरा कोई राय दीजिएगा। वो कहते हैं कि जनाब ये देखें, गंडापुर साहब जो है वो एक दफा 8 घंटे के लिए गायब हो गए, एक दफा 30 घंटे के लिए गायब हो गए, 26वीं आईनी तरमीम भी जो है वो पास हो गई, आप लोगों ने एहतजाज भी नहीं किया, और फिर देखिए उसका रिजल्ट ये है कि बुशरा बीबी बाहर आ गई है, और देखिए अब बुशरा बीबी पेशावर के अंदर है। सर, इसका इस इल्जाम का क्या जवाब है आपके पास बचौता साहब? मैंने तमाम तफसीलात आपके सामने रख दी कि उनकी बेल जो हैं वो हाई कोर्ट से हुई हैं, और जहां तक उनके केसेस की बात है तो केसेस के अंदर जो है जितनी भी ट्रायल कोर्ट्स थी उन्होंने बाकायदा तौर पर रात दिन ट्रायल करके उनको सजाएं दी, एक के बाद एक केस बनाया गया। आखिर में बचते थे 9 मई वाले केसेस, 9 मई वाले केसेस में भी और तोशाखाना 2 केस भी बना दिया गया। उनकी रिहाई जो है वो अदालत से हुई है, और अदालत हाई कोर्ट में मामला है। जिस ओपन कोर्ट के अंदर कोई भी केस आता है तो वो नहीं बचता, चाहे वो खान साहब के केसेस हो, क्योंकि बंद कमरे के अंदर ट्रायल तो वहां पर चल रहे हैं और कंप्रोमाइज जजेस बिठाए गए हैं, चाहे वो हमायूं दिलावर हो, जज अब्दुल हसनात हो या कोई और जज बशीर हो। तो उनकी रिहाई जो है, ये कहना कि डील वाला मामला है, आप उनके हवाले से या इमरान खान साहब के खासतौर पर हवाले से तब बात कीजिएगा डील के हवाले से जब आप देखें कि वो लंदन भाग गए हैं, जहाज में बैठ गए हैं, वहां पर उतर गए हैं, वहां पहुंच गए, फिर आप सवाल कीजिएगा। नहीं साहब, मुझे सर वो टाइम याद आ गया जब मियां साहब जो है वो जहाज में बैठ के लंदन चले गए थे, तो मीडिया सारा यही कहता था कि जनाब डील हुई है ना। उस वक्त आप लोग मानते थे ना ये लोग मानते थे, उस वक्त भी ये लोग उस वक्त ये कहा करते थे, देखें कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने इजाजत दी है, तो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हो रहा है। आज भी आप ये कह रहे हैं, चंद महीनों के बाद जाके पता लगता है कि नहीं जनाब कुछ ना कुछ तो हुआ है। नहीं, देखें, कोर्ट का ऑर्डर था तो वो 4 हफ्तों का ऑर्डर था। कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं था कि आप आवाम को छोड़कर बाहर चले जाएं और फिर कहें कि मुझे क्यों निकाला, और जब मैं वापस आया हूं तो वेलकम नहीं किया, फिर चले गए। क्योंकि जब आप आवाम के साथ खड़े होते हैं तो फिर आपको आवाम वेलकम भी करती है और आपके साथ सपोर्ट करती है। इमरान खान बेशक डेथ सेल के अंदर है, हालांकि वो एक आम कैदी है, सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने मौकफ के ऊपर कायम है। और दूसरी तरफ आप देख लें, यहाँ पर ये इतराज किए जा रहे हैं, मैं एक पिछले प्रोग्राम में बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि जनाब हम तो बिल्कुल किसी तरीके से इनके ऊपर केसेस नहीं बना रहे, हम तो चाहते हैं बिल्कुल रिहा हो, ना नवाज शरीफ का रोल है, ना मरीम का रोल है, ना किसी और का रोल है। तो भाई रोल किसका है? कौन फिर लोगों के घरों में छापे मरवा रहा है? क्यों आज रात को जो है इम्तियाज जो है वो चौधरी उसके घर के अंदर जो है वो छापा मारा गया, उसकी फैमिली के साथ जो है बदसलूकी की गई, उसके बच्चों के साथ बदसलूकी की गई, उनको मारा पीटा गया, उनके मुलाजमों को मारा गया। क्यों एमएनएस के घरों में दाखिल होकर क्यों उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं? क्यों चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है? कौन है फिर वो केसेस बनाने वाला? कौन है आज वर्कर 400 प्लस वर्कर्स वो आज 4 तारीख से लेकर आज तक वो जो है जेल में थे और उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। ठीक है, आज अगर पेश किया गया है, उनको जेल में कह रहा हूँ पुलिस की कस्टडी में थे, आज अगर उन्हें किसी जगह पर पेश किया गया है तो उसके बाद उन्हें जुडिशल किया गया है, और कसूर क्या है जी? आप क्यों अमेंडमेंट्स के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं? हम तो एहतजाज कर रहे हैं, हम तो आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमारे तो वर्कर्स आज भी जेलों में पड़े हुए, हम कहां पर भागे हैं, हम कहां पर पीछे हटे हैं? ये घुस बैठी हैं जिनको फार्म 47 के मुताबिक बिठाया गया और जो चाहते हैं कि कौम जो है महफूम रहे। अच्छा, इनका अपना जो रोल है वो अपना रोल भी कठपुतली का है। ये सारी चीजें खुद से मुसव्वदे वगैरह नहीं बनाने वाले या सारा अमल खुद नहीं करने वाले, पीछे से इनको हिदायत होती है, आगे फिर डेफिनेटली क्योंकि इन्होंने खुद एक चोरी की है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं और सारा अमल कर रहे हैं। हमारा मौका बिल्कुल क्लियर है, हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा भी उस्मा साहब, मैं सर एक उस्मा साहब, ये तो हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उनके लोगों के घरों के ऊपर छापे
گھر گرا دینا، ان کی بیگم کو جو ہے وہ دھمکی دی گئی، ملازموں کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ تو پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت جو ہے وہ بار بار اس قسم کے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے. منصور دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ الزامات کی بارش تو کوئی ان سے سیکھے. اگر ان کے پاس ایویڈنس ہیں تو کورٹ میں جائیں. ایویڈنس ہے ہاں تو کورٹ میں جائیں, کورٹ سے ریلیف لیں, کورٹ سے ریلیف لیں. تو یہ ایسا ہی خام خواہ یہ آئیں بائیں شائیں, پہلے 45 47 کی آئیں بائیں شائیں, رونا پٹنا ختم ہی نہیں ہوتا. کان پک گئے لوگوں کے سن سن کے. آج تک ان کے پاس کوئی پروف ہوتا ہے تو جا کے ان کی کورٹ سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر پوری طرح یقین رکھتی ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کو باعزت طور پہ بری کس نے کیا؟ کورٹ نے کیا. آپ کے خیال میں سب سے درست ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق؟ ہم تو بالکل آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ وہ مخصوص نشستیں دے دیں پھر ان کو. نہیں تو اس کا تو فیصلہ نہیں ہے, اور وہ جو نہیں اس کا فیصلہ اس کا آئین کو ری رائٹ کیا گیا. یہ تو آپ کے مطابق کیا گیا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کا آئین کہتا ہے, آپ کا آئین کہتا ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کریں گے آپ کو 3 دن کے بعد کسی اور پارٹی کو جوائن کیا. انہوں نے جان بوجھ کے سنی اتحاد کو جوائن کیا جن کی کوئی سیٹ نہیں تھی, اور جنہوں نے لیٹر دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں ریزرو سیٹس نہیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی ریزرو سیٹس کیوں نہیں مل رہی, ان کو چاہیے تھا. بات یہ تو آپ کا آرگیومنٹ ہے نا. نہیں آرگیومنٹ نہیں ہے, یہ قانون ہے, یہ ساری بات الیکشن ایکٹ 2017 یہ سب کچھ ہو چکا ہے. نہیں تو آپ دیکھیں آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ اس کو آئین کو ری رائٹ کرنا کہہ رہے ہیں نا. اچھا چلیں میں اس کے میرا ایک عرض ہے, یہ جن آزاد ارکان کے بارے میں آپ آزاد ارکان کے بارے میں بھی کہہ رہی تھی. آزاد ارکان یہ لوگ لڑے, آزاد الیکشن لڑا. یہ جتنے بھی لوگ تھے جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے, جب یہ باہر جاتے تھے عوام کے پاس, یہ کس کے نام کا ووٹ مانگتے تھے؟ یہ مریم نواز کا مانگتے تھے, یہ نواز شریف کا مانگتے تھے, شہباز شریف کا مانگتے تھے, حمزہ شہباز کا مانگتے تھے, کس کے نام کا مانگتے تھے؟ بات ساری یہ اس بندے کا نام بتائیں. ان کو آپ پہلے اس بندے کا نام بتائیں. 3 سال الیکشن کمیشن نے کہا کہ خدا کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کرا, انہوں نے نہیں کرایا. وہ آ گیا نا, اس کے بعد نتیجہ بھگتا, وہ تو بلہ لے لیا نا, وہ بلہ لے لیا. پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ووٹ کس نے دیا یا نہیں دیا؟ انہوں نے کنٹیسٹ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا آئین انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہو کے الیکشن. قاضی فائزہ صاحب نے خود یہ لکھا ہے اس ڈیسیجن میں, وہ جو 8-5 کا ہے جو 13 رکنی بینچ تھا, اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میرا بلے کے نشان کو لینے کا جو فیصلہ تھا اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط انٹرپریٹ کیا. وہ خود کہہ رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب, کوئی اور نہیں کہہ رہا. منصور علی شاہ صاحب نہیں کہہ رہے, چھوڑ دیں منصور علی شاہ صاحب. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ غلط آپ نے انٹرپریٹ کیا, وہ آزاد ہے ہی نہیں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس الیکشن میں ہونی چاہیے تھی. بلہ بے شک ان کے پاس نہ ہوتا, لیکن بطور جماعت ہونی چاہیے تھی. اب آپ کہیں قاضی فائزہ صاحب نے بھی غلط کیا, قاضی فائزہ صاحب نے بھی غلط انٹرپریٹیشن کی. بات تو ہوگی نا, تو آپ کہہ رہے ہیں کس کے نام پہ ووٹ لیا؟ کس کے نام پہ لیا؟ پارٹی کے نام پہ ووٹ لیا. شکر ہے, شکر ہے, پی ٹی آئی کے نام پہ لیا. لیکن کنٹیسٹ تو انڈیپینڈنٹلی کیا, کیونکہ آپ نے کرنے نہیں دیا نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو کرنے ہی نہ دے. الیکشن نہیں کرائی تھی, سمبل تو چلا گیا تھا, سمبل تو چلا گیا تھا. دیکھیں نا, اگر انہوں نے آن گراؤنڈ خان کے نام پہ ووٹ لیے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو آئین کہتا ہے اگر نہیں آپ کے پاس نشان نہیں تھا, آپ نے انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کیا, آپ جیت کے آگے, تو آپ بیٹھ کے آپ سنی اتحاد بن کے بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ رہے نا. ٹھیک, پھر جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق چلیں. انہوں نے تو کہا تھا ہمیں ریزرو سیٹس چاہیے. اچھا یہ بتائیے, آئندہ اب یہ حکومت اس طرح چلے گی کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے سپریم کورٹ کے جج نے, اب تو چیف جسٹس بھی بدل گئے نا, اب نئے بینچز بنیں گے, جو کچھ بھی ہوگا, کوئی فیصلہ اگر آپ کے خلاف آیا, حکومت کے خلاف آیا, ہوں گے نا مختلف کیسز چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں, کئی ایسے کیسز ہوں گے, تو کل کو کوئی فیصلہ اگر آپ کے خلاف آ گیا, آپ یوں کر کے اس کو پڑھیں گے؟ نہیں, یہ آئین کے مطابق نہیں ہے جی, جو دفعہ ہو جاؤ سارے. ہم نے دیکھا, آپ کر سکتے ہیں نا, یہ تو آپ کے پاس رائٹ ہے, ہم نے ہمیشہ یہ تو آپ آگے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے آئین کو ہمیشہ جو ہے مقدم سمجھا ہے, کبھی بلڈوز نہیں کیا. پیناما پہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا, وہ آرام سے چھوڑ کے وزارت اعلیٰ چلے گئے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, نہیں, لیکن انہوں نے چھوڑ دی تھی.
انہوں نے چھوڑ دی تھی اپنی سیٹ، چھوڑ دی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی؟ گلا تھا ان کے دل میں، آپ ایسے کہنے لگی تھی کہ انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے، آپ نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا؟ ناجائز ایک طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا نا، بنتا تو نہیں تھا نکالنا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، ہمیں نکالا گیا، ڈی سیٹ کیا گیا، وہ بھی قانون کو ری رائٹ کیا گیا، ہم بھی تو ڈی سیٹ ہو گئے نا، تب تو انہوں نے جناب الیکشن کمیشن کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اب پھر بعد میں جب ان کے پسند کا فیصلہ نہیں ہوتا تب یہ تبرے بھیجتے ہیں۔ کس وقت جب ہمیں ڈی سیٹ نہیں کیا گیا تھا، جب یہ شہباز شریف، اور جب آپ لوگوں نے ادھر سے ادھر ووٹ کیے تھے، دیکھیں ہمارا اگر آئین ہمیں اجازت 63A ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جہاں دل کرے ہم ووٹ دے سکتے ہیں، اس کے بعد جو کانسیکوینس ہے وہ ہم نے برداشت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئین کہتا ہے ہم دے سکتے ہیں اور وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا۔ انہوں نے پھر آئین ری رائٹ کیا۔ 63 کے حوالے سے آپ کا آرگومنٹ کافی حد تک ویلڈ ہے۔ میں ایک بریک، صرف 63 ہے، ایک بریک ناظرین، بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک، جہاں پہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک لیٹسٹ چیز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیں بہت نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت سی امیدیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جوڑ رہی ہیں، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ جو فالوورز امریکہ کے اندر موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں، امریکی الیکشنز، صدارتی الیکشنز، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ووٹ دیا جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور خان صاحب کی مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ سبیرہ صاحبہ، یہ پاکستان تحریک انصاف کی خام خیالی ہے، غلط ڈائریکشن ہے، یا اس میں واقعی آپ کو کوئی سبسٹنس نظر آتا ہے؟ نہیں، اس کی ایک دو ریزنز تو سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں عمران خان صاحب نے امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا، اور وہ کافی اس وقت اس کی پذیرائی بھی ہوئی تھی۔ جی، دوسرا پھر ابھی بھی جو انہوں نے مختلف سپیچز بھی کی اپنی کیمپین کے دوران، انہوں نے ایک آدھ جگہ پہ ذکر بھی کیا ہے کہ عمران خان جو میرے فرینڈ ہیں، اور اس ٹائپ سے انہوں نے کچھ جیسچر دیا ہے کہ وہ جیل میں ہیں، اور ادروائز بھی جو ان کے حالات و واقعات وہاں پر کیمپین کے دوران چل رہے ہیں وہ کافی حد تک سملر بھی رہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کی ایک کیمپین تھی اس الیکشن میں، تو وہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے گولی چل گئی، بالکل گولی بھی چلی، تو وہ وہاں پر بھی ایک تاثر ہے کہ جی وہاں کی بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ یا کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ان کی راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی ایک تاثر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جو ان کی طرف سے ایسے جیسچرز آئے ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے، اور یہ کوئی اتنی میرا نہیں خیال ہے کہ بالکل آپ کہیں کہ قرین قیاس نہیں ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان میں اکثر ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ میاں صاحب کے معاملے میں سعودی عرب نے آ کر ریسکیو کیا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ مشرف صاحب کی اور جو بی بی کی ڈیل تھی اس میں بھی کورنولیزا رائس کی جو سارے معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد ابھی جب عمران خان صاحب کا نکالا جانا تھا گورنمنٹ، انہوں نے بھی اس چیز کو کہیں نہ کہیں امریکہ سے لنک کیا تھا، تو بہت ساری چیزیں، کیونکہ اس وقت سب یاد ہوگا آپ کو، ہر کوئی انٹرویو میں پوچھتا بھی تھا عمران خان صاحب سے، جی آپ کو جو بائیڈن نے کال کی یا نہیں کی، کیونکہ ایک تاثر تھا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کے لیے اس طرح سے ویلکمنگ نہیں ہے۔ اب ان کا یہ اس سے تاثر لگتا ہے انہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے آنے سے کچھ امریکہ کی طرف سے شاید ایسی کوئی پرابلم پی ٹی آئی کے لیے نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا کوئی یوز کریں، انہیں یہ کہیں کہ بھئی کوئی اگر ناجائز چیزیں ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پوری ایفرٹ بھی کی ہے، جو ہمیں ایک انٹرنیشنلی جو پی ٹی آئی کے اوورسیز پاکستانی اور جو لیڈرز بھی وہاں پر ہیں جیسے وہ کام کر رہے ہیں، مختلف پارلیمنٹ سے جو مختلف ممالک کی ہیں ان سے کوئی ریزولوشن آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میٹر تو کر رہی اسی سائٹ پہ جاتی۔ تو نعیم پنچوتا صاحب، یہ آپ واضح طور پہ مطلب ظاہری بات ہے ہمارا پروگرام جو ہے امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں کے سپورٹرز کو، اوورسیز سپورٹرز کو باقاعدہ طور پہ یہی تلقین کر رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں، ہماری طرف سے تو کوئی اس طرح کی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ کسی کو ادھر سے اعلامیہ جاری کر رہے ہیں یا کسی کو ہدایت جاری کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے انٹرلنک کی جاتی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہاں پر فرم ہائر کر کے اور وہاں سے ریزولوشن لیتے ہیں یا وہاں پر بات کرتے ہیں یا وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو ٹریٹیز سائن کیے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں، اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل لا کو اگر فالو کیا جائے، اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں
تو بالکل جو ہے وہ پاکستان کے اندر اگر جمہوریت کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہیں یا دھاندلی زیادہ ڈاکہ ڈالا گیا الیکشن کے اندر یا آئین کو ڈی ریل کیا جا رہا ہے، تو باہر سے جو آواز ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ حق کے لیے آواز ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل والا راستہ ہے یا ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے آئین کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان عدالتوں کو بھی استعمال کیا، اس میں تمام اداروں کو استعمال کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند کرنے کے لیے جس جگہ پر آواز اٹھے وہ بہتر ہے. اور ہم نہیں تو وہ نعیم صاحب وہ اگر نعیم صاحب اگر کل کو نعیم انٹرنل معاملات نعیم صاحب سن لیجیے گا، سوال سن لیں سر، سوال سن لیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ کل کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا اور اس نے اس کے بعد پاکستانی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جناب خان صاحب کو آپ ریلیز کریں، تو وہ پھر بیرونی مداخلت نامنظور ایبسولوٹلی ناٹ، وہ کدھر جائے گا سر؟ وہ ویلڈ رہے گا یا نہیں؟ سر گزارش یہ ہے نا، اس کے اوپر میرا جواب یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت کی جو پالیسی ہے جس کے مطابق جو اگر ریسنٹ دیکھا جائے جب خان صاحب کی حکومت تھی تو جو انہوں نے اس وقت رول ادا کیا اور جو اس وقت بھی رول نہیں ادا کر رہے کہ یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور کوئی وہاں سے مؤثر بات نہیں ہو رہی یا کوئی اس کے اوپر رائے نہیں دی جا رہی، بلکہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا جس کے اوپر وہاں کے جو ترجمان ہیں یا وزیر خارجہ جو کل وہ بات بھی کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم اس کے اوپر کمنٹس نہیں کرنا چاہتے، وقت آئے گا تو ہم وقت کے مطابق بتائیں گے. تو جہاں پر وہ لیٹر لکھ کر مداخلت کر سکتے ہیں کہ جناب اس کی حکومت ہٹا دو، تو میرا خیال میں کہیں پر پوری دنیا میں چاہے وہ فلسطین ہو یا چاہے وہ کوئی ملک ہو تو کسی جگہ پر ہو تو ہر ملک کا فرض ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہو تو آواز اٹھانی چاہیے. جیسے پاکستان مختلف دنیا میں جہاں پر کوئی اور آواز اٹھاتا ہے، اسی طرح سے دیگر ممالک. ویسے نعیم صاحب آپ کی اطلاع کے لیے نعیم صاحب آپ کی اطلاع کے لیے کہ امریکہ نے جب کسی کی حکومت گرانی ہوتی ہے نا تو وہ ویسے نہیں کہتا کہ جناب مجھے چونکہ آپ کی شکل پسند نہیں ہے تو اس لیے آپ کی حکومت گرانی ہے، وہ آپ کے اگینسٹ پورا کیس بلڈ کرتا ہے. اس میں انسانی حقوق کا بھی معاملات وہ بیچ میں ڈال دیتا ہے، وہ آپ کو جرائم کے حوالے سے بھی ڈال دیتا ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹس کی چیزیں بھی ڈال دیتا ہے اور اس کے کہتا ہے جناب اب یہ ویلڈ ہے، اب آپ اس کی حکومت گرا دیجئے. اس نے ماضی میں جب بھی حکومتیں گرائی ہیں ان چیزوں کی بنیاد بنا کے حکومتیں گرائی ہیں. نہیں دیکھیں وہ تو بڑا واضح موقف تھا اس وقت، خان صاحب نے بتایا بھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ والا جو معاملہ ہے، اڈے نہ دینے والا معاملہ، آزاد خارجہ پالیسی والا معاملہ، تو وہ خان صاحب اپنے موقف پر آج بھی قائم ہیں. اگر آج بھی وہ کہیں جی کہ بالکل اڈے بھی دیں اور ہم بالکل محکوم ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس وقت بھی جو ہے وہ ہٹائے نہ جاتے. ان کا ٹینیور پورا تو نہیں ہوا تھا، 3.5 سال ہوئے تھے. تو خان صاحب اپنے موقف پر قائم ہیں، ہم قائم ہیں. ہم بالکل اصولوں کے اوپر، اپنے ویژن کے اوپر کہ ہم نہیں چاہتے کہ اب ہمارا ملک بہت زیادہ غلام بنایا گیا، اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان کی عوام کو مزید غلام بنایا جائے. ٹھیک ہے. یہ عظمیٰ صاحب ایک اور جو آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے جب چیف جسٹس تبدیل ہوئے تھے تو میاں صاحب آ گئے تھے، دوبارہ چیف جسٹس تبدیل ہو گئے، میاں صاحب چلے گئے. یہ آپس میں انٹرلنکڈ ہے میاں صاحب کا آنا اور جانا، کیونکہ ڈیٹیں بالکل ملتی جلتی ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں ایک چیف جسٹس آئے، وہ اپنی ایک مدت پوری کی تو وہ آ گئے، اور اب بھی وہ چونکہ ان کی مدت ختم ہو گئی تھی تو گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ ان کی جو واپس کب آئیں گے؟ ان کی جو آ جائیں گے واپس، کوئی بات نہیں. آپ نہیں امریکہ گئے ہوئے تھے پیچھے 2 چکر تو آپ لگا نہیں، آپ کو تو پتا تھا نا، میں بھی جاتی ہوں. مجھے پتا تھا میں نے کس دن آنا. کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بھی کنفرم. آپ کو پتا نہیں؟ دیکھیں نا وہ ان کا رائٹ بنتا ہے، ہی کین ٹریول اینی ویئر ہی وانٹس. اس وقت تو الحمدللہ سینٹر میں بھی ان کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی تنقید بند کر دیں، ان کو بتا دیں کب آ رہے ہیں. ان کے سینٹر میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے. یہ کیوں کام کرتے ہیں؟ کوئی حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے، اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے گی اور وہ میاں محمد نواز شریف کی ویژن اور گائیڈنس کے انڈر کام کر رہے ہیں سارے. کوئی مسئلہ نہیں. مجھے تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت دیں جو آپ نے ساری بات کی. دیکھیں ہمیں تو یہی پتا لگا تھا کہ امریکہ نے خان صاحب کی حکومت گرا دی ہے، وہ سائفر لہرا کے جب اب پھر انہی کے پاؤں جا کے جو پڑھ رہے ہیں. تو میں نے تو بہت کیا ہے، زبردست لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی، ارباں روپے انہوں نے ڈالر استعمال کیے وہاں پہ. ایک لے کے نہیں آئے تھے ابھی وہ ریزولوشن، وہ بڑا زبردست ریزولوشن کانگریس سے لائے کے کیا بنا اس کا 0/0.
ہم وائی شوڈ وی, ہم اس کو کیوں انٹرٹین کریں بھائی؟ ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھے, ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے. تو ان کی وہ یو این میں نہیں چلے ورکنگ گروپ فلانا کر رہا, کیا بنا اس ورکنگ گروپ کا؟ ابھی بھی یہ ہر کانگریس مین کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, ہر سینیٹر کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. بریڈ شرمن کون ہے؟ سب سے بڑا پرو اسرائیل کانگریس مین وہاں پہ, وہ ان کو لیڈ کر رہا ہے وہاں. انہوں نے لابنگ فرمز جو ہائر کی ہوئی ہیں, ان کا بننا کچھ نہیں ہے. پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں, ان کے خلاف گھٹیا مہم چلاتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان میں ہو رہی ہے. اور وہ کرکٹ میچ میں جہازوں پہ وہ اٹھا کے آپ نے وہ دیکھے جس طرح سے انہوں نے مہم چلائی, بینرز آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر بیٹھ کے انہوں نے جو تماشے کیے. انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ نہیں ہوتا, اس سے مطلب بڑا فرق پڑتا ہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کو محبت پاکستان سے ہے کہ باہر امریکہ سے محبت ہے, آپ ان کے کو زیادہ آپ اہمیت دیتے ہیں کہ اپنے ملک کو دیتے ہیں. امریکہ میں اگر کوئی پاکستان کی عوام کے ساتھ تو بات ساری یہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی ڈالا ہے جو 8 فروری کو غلامی نامنظور کدھر گئی, ہمیں خدا کے لیے لا کے بتا دیں کہ وہ حقیقی آزادی کدھر ہے. نہیں وہ ایک منٹ نعیم صاحب, نعیم صاحب ایک منٹ, جی ایک منٹ, پاکستان سر ایک منٹ, کہیں تو ہمیں بتا دیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. نہیں آپ کو نہیں پتا, ہم تو بھائی غلامی نام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں, ہم اس کے بارے میں تو بات کر سکتے ہیں نا, ہیومن رائٹس وائلیشنز کو تو ہم لوگ. پھر آپ دیکھیں اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے, کشمیر کے متعلق بات کریں باہر جا کے, غزہ کے متعلق بات کریں باہر جا کے, مسلمانوں کی جو وہاں پہ قتل عام شہید کریں. آپ کیا باتیں کریں, اپنے ملک کے خلاف آپ جا کے مہم چلا رہے ہیں. نعیم صاحب کی بات جی کیا کہہ رہے ہیں نعیم صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بات کر رہی ہیں کہ فلسطین کی, ہم نے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا, انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی. آپ کے سامنے ریسنٹ مثال ہوگی, سینیٹر مشتاق نے ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ موو کرنے کی کوشش کی, ان کو گرفتار کر کے ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا. وہ ایمان مزاری وہ جانا چاہتی تھی اپنا کورٹ کے اندر, اس کو اٹھا کر جو ہے وہ انہوں نے آج اس کا فزیکل ریمانڈ دے دیا. انتظار حسین پنجوتھا میرے بڑے بھائی ہیں, وکیل ہیں, اغوا ہیں, 3 ہفتے ہو گئے ہیں, آج تک اسے کسی کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا گیا. انتظار پنجوتھا وکیل ان کے پاکستان تحریک انصاف, اس کے اندر کوئی لسٹ ہے, عدالت کے پاس جائیں, مستقل کارروائیاں جاری ہیں. اور یہ نہیں لیکن یہاں اچھا سر ایک منٹ, نعیم صاحب ایک منٹ, انصاف ملے گا. عظمیٰ صاحبہ لوگ غائب ہو رہے ہیں بار بار, مطلب وہ آپ ہر دفعہ ہر ایک کو کہیں جاؤ کورٹ میں جاؤ جانا ہے. ایسی کیا بات ہے, ایسا لگ رہا ہے ہم نے باز نہیں آنا, آپ کورٹوں میں جاتے ہیں. کیا پتا وہ کوئی سیر کرنے گئے ہوں, ہمیں کیا پتا. اچھا جس طرح گنڈا پور غائب ہو گیا, اس کے بعد کہتا ہے میں 12 اضلاع میں چھلانگیں مارتا, ایک دم سے وہ وہاں پہ کے پی کی اسمبلی میں پہنچ گیا. اب ہمیں کیا پتا, یا تو کوئی موکلین ہے جو اس طرح سے ان کو مدد کرتے ہیں, اب ہم تو نہیں جانتے. اور اب تو وہ اچھا ویسے میں آپ کو بات بتاؤں, اب تو دیکھیں ان کا غائب ہو کے, ان کا وہاں سے غائب ہو کے جب آپ نے پورے کے پی ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کیا ہوا تھا, گھیرے میں لیا ہوا تھا, وہاں سے ان کا غائب ہو کے پشاور کے اندر کے پی اسمبلی میں, یہ اس موجزے سے ڈریں آپ, اس موجزے سے ڈریں آپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈریں آپ. یہ جن موکلوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ موکل اگر آپ کے خلاف ہوگا نا, آپ کو لگ پتا جائے گا, لگ پتا جائے گا. جی ہمیں سب پتا ہے, ابھی وہ آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ جو ہے نا اسٹرانگ ہے الحمدللہ. توہم پرستی ابھی تک اللہ کے حکم سے دور ہے, لیکن ایک زیادتی نہیں ہونی چاہیے. منصور بتائیے, ان کی بہنوں سے زیادتی نہ ہو. اب وہ اگر کے پی ہاؤس جائیں تو ان کو بھی انیکسی میں ٹھہرائیں, ان کی بھی لیڈران سے ملاقات کرائیں. یہ نہ ہو کہ ساری پارٹی پہ جناب مرشد صاحبہ قبضہ کر لیں. آپ کو اس سے کیا, پارٹی ان کی جو مرضی کرتے ہیں, آپ کو اس سے کیا, ان کی بہنیں مخلص یہاں پہ پورے شریف خاندان نے قبضہ کیا ہوا, آپ کو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. بہنیں مخلص ہیں نا, ان کو بھی تو پھر حصہ دینا بیچ میں سے, ایسے نہیں بات بنتی. سمیہ صاحبہ یہ واقعی ویسے بہنوں کے حوالے سے بڑا کردار ہے ان کا, انہوں نے بڑا کردار ہے, انہوں نے بھی بڑی مطلب علیمہ خان صاحبہ کا بھی بڑا رول ہے. وہ اور بشرا بی بی آپس میں یہ جو شرارت کر رہی ہیں ویسے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی, چل سکتے ہیں آپس میں؟ منصور مجھے تو ویسے یہ فیملی کے انٹرنل پالیٹکس پہ بات کرنا کہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی. انٹرنل پالیٹکس میں یہ والی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہی کہ جی پارٹی پہ کس کا انفلوئنس ہے یا نہیں ہے, وہ اس کی میں بات نہیں کر رہی. لیکن نند بھاوج کے کوئی آپس میں اگر کوئی چپکلش ہو بھی یا کوئی بہت اچھے ریلیشنز نہ بھی ہوں آئیڈیل, تو اس پہ کیا بات کرنی, ہر جگہ ہر گھر میں ہوتا ہے, یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. مریم شہباز کے بارے میں نہیں کرتے تھے ہم؟ نہیں, کون
جب مریم شہباز گروپ کے بارے میں ہم کرتے تھے نہیں وہ تو پالیٹکس کے حوالے سے بات ہوتی تھی نا کہ جی ان کا کوئی گروپ علیحدہ ہے یا ان کی جو ایک پوری پارٹی میں کوئی 2 گروپس تو نہیں ہیں, وہ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہوتی تھی نا. اب وہ ذاتی طور پر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو اس کے اوپر کیا بات ہو, لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ نے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر بڑا اچھا بولتی ہیں, ویسے بڑی کلیئرٹی سے بات کرتی ہیں اور بڑی زبردست انہوں نے اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھائی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب گرفتار بھی ہوئی, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ آپ دیکھیے کہ کبھی ہمیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ کہیں آ کے پروٹوکولز لے رہی ہیں, بلکہ میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے عمران خان صاحب نے جب اس کے نکالے جانے کے بعد کتنے سارے جلسے بھی کیے ملک میں, تو وہ جلسوں میں عام لوگوں کے انکلوجرز میں بیٹھی ہوتی تھی اور وہاں جا کے وہ نیچے زمین پر بیٹھ کے وہ سن رہی ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, اور میرا خیال ہے ایک بھائی کے لیے اگر وہ آواز اٹھا رہی ہیں تو وہ بالکل ان کا رائٹ ہے, اگر بیگم ان کی آواز اٹھاتی ہے یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن یہ ویسے میں ایک بات ضرور یہاں پہ کہوں گی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بشرا بی بی کے اوپر جو ہے نا ایک باقاعدہ کیمپین لانچ پہلے بھی کی گئی اور اب پھر سے کی گئی ہے. یہ میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ پی ایم ایل این کیوں خاص طور پر ان کی بیگم کو ٹارگٹ اس طرح کرتی ہے, اور کچھ ایک لیول تک جا کے نا بہت زیادہ بلو دا بیلٹ. ختم ہو گیا میرا, بہت شکریہ, میرا ٹائم ختم ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ, نعیم حیدر پنچوتا صاحب بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.